बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7 और सज्जाद तरीन साहब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का तकरीब से खिताब और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अवामी मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म नज़र आए, लेकिन साथ ही साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर तनकीद करना भी नहीं भूले और गलत मनसूबाबंदी KP की तबाही का ज़िम्मेदार जो है साबिक़ वफाकी हुकूमत और मौजूदा सूबाई हुकूमत को ठहरा दिया और दहशत गर्दी के हवाले से भी बात की। जवानों को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन भी पेश किया। दूसरी जानिब PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ और खान साहब भी दहशत गर्दी के हवाले से बोले और उन्होंने कहा कि जो मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर उठी है, इसकी जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत है और उनकी गलत पॉलिसियां हैं। और साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा को भी उन्होंने निशाने पर रखा और पंजाब और KP असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी मामलात ज़ेर गौर आए। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत का भी एक बयान आज बड़ा गर्दिश करता रहा कि 2018 आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन और जनरल बाजवा की मदद, लेकिन फिर उसके फ़ौरन बाद ऐवान सदर से तरदीदी बयानात भी जारी हुए और वफाकी वज़रा जो हैं वो भी अपने बयानात इस हवाले से देते हुए नजर आए। तो इस तारी सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। तो सज्जाद तरीन साहब, सर सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बयान से बात का आगाज़ करते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म भी बड़े नज़र आए आज वो, और कहते रहे कि अवामी मसाइल जब तक हल नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अवामी मसाइल हल करने पर कितना अमल हो रहा है, क्योंकि अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो सियासतदानों की जो तरजीह है वो अवामी मसाइल से ज़्यादा सियासी मामलात और असम्बली हैं। देखें, बात यह है कि ये जो सूरत हाल बनी है, इस सूरत हाल में सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। असम्बलियों को भी बचाना है ताकि मुल्क में कोई बहरान ना पैदा हो। उसके बाद सबसे अहम जो सूरत हाल है वो है मौशी सूरत हाल, उसको भी बेहतर बनाना है और फिर इनके साथ अवामी मसाइल जो हैं उनको भी हल करना है। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के जो 3.5 पौने 4 साल रहे हैं ना, वो उस दौरान जो पॉलिसियां बनाई गई हैं, खास तौर पर मुआशी पॉलिसियां जो बनाई गई हैं, वो मुआशी पॉलिसी एक तबाहकुन पॉलिसियां थी, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब कुछ 6 महीने 8 महीने में तो ये सीधे नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस हुकूमत ने, क्योंकि अगले साल इलेक्शन में जाना है, चाहे वो अक्टूबर में जाएं, चाहे वो अगस्त में जाएं या उससे पहले चले जाएं, तो जाहिर है इलेक्शन में जाने से पहले ये अवाम के लिए कोई रिलीफ का बड़ा ऐलान करना पड़ेगा, वरना मौजूदा सूरत हाल में अगर इलेक्शन हुए तो ये यकीनन इनके लिए नुकसानदेह होंगे। यही वजह है कि ये मुआशी पॉलिसियां भी बेहतर कर रहे हैं, सियासी पॉलिसियां भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हों, सियासी तौर पर कोई बहरान पैदा ना हो और अपोजिशन को साथ लेके जाया जाए। लेकिन अपोजिशन जो है वो मुसलसल प्रेशर डाल रही है, दबाव डाल रही है कि कोई दबाव डालने से इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर आज खान साहब के कहने पे इंतखाबात शुरू करा दिए जाएं तो कल इंतखाबात के बाद कोई और ग्रुप आ जाएगा, कोई जमात आ जाएगी, कोई मुसल्ला जत्था आ जाएगा, वो कहेगा जी इंतखाबात कराएं। तो ऐसा नहीं होंगे, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा। जब से खान साहब इक़्तिदार से बाहर गए हैं। सज्जाद तरीन साहब, इंतखाबात के हवाले से तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेता हूं, लेकिन सर ये भी फरमाइएगा कि आज की इस तकरीब में उन्होंने जहां अवामी मसाइल को हल करने की बात की तो खान साहब पे वो तनकीद भी करना नहीं भूले हैं। तो उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता हुकूमत के जो गलत मनसूबाबंदियां हैं उनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और दहशत गर्दी भी उठ चुकी है। तो कितनी गलत मनसूबाबंदी देखते हैं आप पिछली हुकूमत की, और साथ ही आपने भी 8 महीने की बात की है, तो क्या आपको लगता है कि आज का दौर वो दौर है कि जब हम बार बार कहेंगे जी पिछली हुकूमत पिछली हुकूमत पिछली हुकूमत और ये लफ्ज इस्तेमाल करके कोई फेस सेविंग कर सकेंगे? नहीं, देखें, पिछली हुकूमत का इसलिए कहा जाता है कि खान साहब जो हैं वो सारी तबाहकुन पॉलिसियां खुद बना के गए हैं और जिम्मेदार इस हुकूमत को करार दे रहे हैं। देखें, जो उन्होंने KP की बात की, KP में आपको पता है पिछले दिनों कौमी इदारों की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो बताया गया कि CTD जो है वो उसमें सलाहियत ही नहीं है दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए। खान साहब जो हैं वो उसको बेहतर बनाने की बजाय वो जनाब और ही काम करते रहे हैं और करप्शन और पता नहीं क्या क्या कहानियां आती रही हैं।
लोगों को तो ये बताना पड़ेगा ना, मीडिया में ये तो नहीं हो सकता कि खान साहब मौजूदा हुक्मरानों पे तनकीद करते रहे और मौजूदा हुक्मरानों के बारे में बताते रहे कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, और ये खामोश रहें। ये इनका भी हक है कि ये उनको बताएंगे कि जनाब ये सारा कुछ करके गए हैं, तोशा खाना वाली चोरी हैं, डकैती हैं, पिशावर मेट्रो है, और बेशुमार जो करप्शन के इल्जाम खान साहब पर आ रहे हैं, वो अवाम को साथ साथ बताना होगा। जो बात आपने फेस सेविंग वाली की है वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये कहना कि जी सारी पॉलिसियां उनकी थी, तो बाबा ये पॉलिसियों को तो आपको पता था ना कि ये तबाहकुन पॉलिसियां थी, तो फिर आप इक्तदार में क्यों आए? आप तो इसीलिए आए कि आपके पास बहुत तजर्बाकार लोग मौजूद थे, जिसमें इसहाक डार साहब भी थे। अगर इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस भी जो है वो असद उमर की तरह होगी तो यकीनन फिर तनकीद इन पर होगी, क्योंकि इसहाक डार साहब को बहुत तजर्बा है, लेकिन अभी तक जो मुआशी सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, आम आदमी मुश्किलात का शिकार है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही और महंगाई बहुत ज्यादा है। सर मैं यही तो मैंने कहना कि जी सर यही तो सवाल मैंने आपके सामने रखा है कि वो इस हवाले से क्यों नहीं कोई पॉलिसी मुरतब करते, पॉलिसी बयान जारी करते। अगर वो यही कहते रहेंगे जी ये पिछली हुकूमत ने किया, तो फिर इस तरह तो खान साहब भी कहते रहे कि ये पिछली हुकूमत ने दिवालिया मुल्क दिया, वो चोर थे, वो चक्के थे, वो ये थे, वो थे, और अब जो मौजूदा हुकूमत है उनकी गर्दान भी यही है, खान खान खान, घड़ी घड़ी घड़ी। इसके अलावा अवामी मसाइल हल करने की घड़ी कब आएगी? नहीं, मैं अवामी मसाइल पे भी बताता हूँ। वो खान साहब की घड़ी की इसलिए बात करते हैं कि साबका हुक्मरानों में से किसी ने ये दावा नहीं किया था कि हम रियासत मदीना के तर्ज पर या रियासत मदीना के मॉडल पर पाकिस्तान के समाज को बनाएंगे। उनमें से किसी ने ये दावा नहीं किया था। खान साहब ने तो ये दावा किया कि हम रियासत मदीना के मॉडल पर इस समाज को बनाएंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे, ये हुकूमत जो है ये उसी तरह ही होगी जैसे जो रियासत मदीना के हुक्मरान थे। लेकिन खान साहब जब इक़्तिदार से गए तो पता चला कि खान साहब ने उनसे ज्यादा डाके मारे हैं, उनसे ज्यादा करप्शन की है। वो फरा गोगी से लेके और बुशरा बीबी की जो चीजें और टेलीफोन कॉलें जो सामने आ रही हैं, वो ये उनको तो बिल्कुल ये हक नहीं था कि आप ये कहें, आवाम को आप ये कहें कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और पसे पर्दा आप डाके मारते रहे। इसीलिए वो इनकी चीजों को बता रहे हैं कि बाबा ये हमें चोर कहते थे, ये तो हमसे बड़े डाकू निकले हैं। अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि इनको ये भी लोगों को बताना चाहिए, लेकिन अवाम की रिलीफ के लिए, अवाम की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए, आम आदमी की जिंदगी में सहूलत पैदा करने के इस हुकूमत ने जो अभी तक इकदाम किए हैं उनका आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा, जिससे आम आदमी परेशान है। सही, आम आदमी परेशान है। सजाद तरीन साहब, ब्रेक लेना पड़ रही है, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आएंगे तो ज़रा दहशत गर्दी की लहर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से बात की है और साबिका वज़ीर आज़म ने भी। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म दोनों के बयानात सामने हैं, और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उन्होंने तकरीब से ख़िताब किया और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कोर कमेटी इजलास से ख़िताब किया। और दोनों के बयानात दहशत गर्दी के हवाले से कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो सर उठा रहे हैं, और साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने सियाहत का मरकज़ बनाया था दहशत गर्दी को ख़त्म करके। सजाद तरीन साहब, सर ये फरमाइएगा, दहशत गर्दी के हवाले से दोनों वज़ीर आज़म के बयान मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल आपसे लेना चाह रहा हूं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और हुकूमत कितना जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है, मौजूदा और सूबाई हुकूमतें सब की अगर बात की जाए तो। देखो एहसन, मैं आपको बताऊं कि जब ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुई और पेशावर में वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों वाला वाकया हुआ, तो उसके बाद नेशनल एक्शन एक आया सामने, ठीक है। उसके तहत जो पाक फौज को काम करना था, पाक फौज ने अपना काम किया और पाक फौज को ये क्रेडिट जाता है कि पाक फौज की वजह से ये सारी दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और दहशतगर्दों का सफाया हुआ, ठीक है। 2 ऑपरेशन हुए उसमें, उस दौरान तमाम दहशतगर्दों को कुछ को मार भगाया, कुछ को निकाल दिया गया, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्क में अमन हो गया। अब जो सिविलियन साइड पे काम करना था, बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। जो निसाब में तब्दीलियां करनी थी और जो नया निसाब बनाना था और जो सिविलियन हुकूमत में काम करना था, वो काम नहीं हो सका। उसकी वजह ये हुई
کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیسے اقتدار میں آئے، وہ اقتدار میں آنے کے بعد خان صاحب نے شروع کر دیا کرپشن کرپشن کرپشن، چور ڈاکو، یہ بات وہ کرنے شروع ہو گئی. انہوں نے اداروں کو نہیں بنایا. بدقسمتی تو یہ تھی کہ وہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم پولیس ریفارم کریں گے، پولیس کو بہتر بنائیں گے. پنجاب پولیس میں بڑے وہ عباس خان آئی جی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے تھے کہ جی اس میں بڑے قاتل اور ڈاکو بھرتی کیے گئے ہیں، اور وہ اپوزیشن پہ اپنی پہ الزام لگاتے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ناصر خان دورانی کو وہ لے کے آئے اور 3 مہینے ان کے ساتھ نہیں نکال سکے. تو پولیس میں جو تبدیلیاں کرنی تھی، جو بہتری لانی تھی، جو میں سمجھتا ہوں پولیس اور دیگر اداروں کو بہتر بنانا تھا جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے، وہ خان صاحب نے نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے نہیں کیا خان صاحب نے، وہ ادارے جو ہیں وہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ پھر پاک فوج کو آگے آنا پڑتا ہے، اور پاک فوج جو آ کر وہ کام کرتی ہے جو پولیس کا، ایف سی کا کام ہوتا ہے، وہ کام جو ہے وہ پاک فوج کر رہی ہے. یہ کسی بھی حکومت کا میں سمجھتا ہوں، چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں، خان صاحب کی حکومت ہوں، موجودہ حکومت ہوں، انہوں نے سیولین سیٹ اپ جو بہتر بنانا تھا، اور سیولین جو ادارے تھے جس میں پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، ان اداروں کو بہتر بنانے کے لیے اس انداز میں کام نہیں کیا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں دہشت گردی کے ساتھ سب سے زیادہ مقابلہ ہم نے کیا. دہشت گردی کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا. ہم نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ قربانیاں دیں، ان کی شہادتیں قبول کی، ہمارے فورسز کے لوگوں پر حملے ہوئے، ہم نے بہت نقصان اٹھایا. لیکن یہ دہشت گردی کا معاملہ کسی ایک اس پہ حکومت پہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہمارے ہاں یہ جو ون مین فیصلے ہوتے رہے ہیں، جو ضیاء الحق کے زمانے میں جہاد افغانستان شروع ہوا، اس نے ہمارے لیے آج جو مسائل ہوئے یہ اس وقت ہوا. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ جب ڈکٹیٹر ضیاء الحق آیا انہوں نے کہا جی جہاد کرو، جب ڈکٹیٹر مشرف آیا تو انہوں نے کہا جی جہاد نہیں کرنا، یہ مجاہدین دہشت گرد ہیں. ایک بندہ مجاہدین بناتا رہا، ایک ان کو کہتا رہا یہ دہشت گرد ہیں. اس قوم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جنازہ یہ قوم اٹھاتی رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ساری اپوزیشن، ساری حکومت کو مل کر مشترکہ طور پر بیٹھنا چاہیے، اور ملک میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. سر یہ فرمائیے گا کیسے کیا جائے. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی پالیسیوں کا ذکر کیا ہے، تو آج خان صاحب نے بھی پالیسیوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ امریکی انخلا کے باوجود سفارتی حکمت عملی سے منفی اثرات جو ہیں وہ کم کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی، اور ہم بڑے کامیاب بھی رہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کو آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے کے اوپر چھوڑنا جو ہے وہ بڑی حماقت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے جو 3.5 پونے 4 سال کا جو ان کا پورا عرصہ ہے، اس میں دیکھ لیں کہ خارجہ محاذ پر ہمیں کتنی ناکامیاں ہوئیں اور کس قسم کی ناکامیوں کا ہم نے سامنا کیا. خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے، یو این او میں انہوں نے خطاب کیا، اقوام متحدہ میں خطاب کرتے وہاں انہوں نے مشورہ دیا مسلم لیڈرز کو کہ علیحدہ ایک ہمارا فورم ہونا چاہیے، علیحدہ ہم ایک فورم پر بات کریں، ہمیں علیحدہ ٹیلی ویژن اپنا بنانا چاہیے جہاں ہم اسلام فوبیا اور یہ باقی جو چیزیں ہیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں ان کا جواب دیا جائے. بہت طویل انہوں نے گفتگو کی اور بہت کچھ انہوں نے کہا. لیکن جب انہوں نے وہاں بلا لیا ترکی وغیرہ نے ان کو کہا کہ جی آپ آئیں اور ہم ایک علیحدہ بناتے ہیں، تو خان صاحب ایک ٹیلی فون کال پر نہیں گئے تھے. اس کے بعد ترکی سے تعلقات خراب کیے، اس کے بعد سعودی عرب سے تعلقات خراب کیے، یہ جو سی پیک پر کام ہونا تھا وہ روک دیا گیا، چائنا سے تعلقات خراب ہوئے، امریکہ سے تعلقات انہوں نے خراب کیے. اور وہ کریڈٹ خان صاحب، اگر تعلقات خراب کرنے کا کریڈٹ خان صاحب لے رہے ہیں تو اس میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا. بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے 7-8 ماہ میں آپ دیکھیں کہ وہ گئے، انہوں نے بات چیت کی. وہ تو ان کے دوروں کو بھی بہت تنقید کا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن وہ ابھی کی صورتحال میں کہتے ہیں کہ معیشت کی تباہی کسی بیرونی اشاروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے تاکہ داخلی جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں اور قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو خان صاحب ان کے دوروں کو تنقید بناتے رہے اور پھر یہ کہتے رہے کہ جی اتنے اربوں روپے خرچ ہوئے، اتنے اربوں روپے خرچ ہوئے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے سارے اخراجات اپنی جیب سے کر رہا ہوں، تو یہ قوم کو گمراہ کر رہے تھے. خان صاحب قوم کو گمراہ کرتے جا رہے تھے. خان صاحب کو ہر بات جو ہے وہ بیرونی سازش میں نظر آتی ہے. خان صاحب نے افغانستان سے کون سے حالات اچھے کیے؟ افغانستان میں تو ہمارے وزیر خارجہ تو کیا جاتے ہیں وہاں، تو ہمارے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس جنرل فیض حمید جاتے رہے ہیں
بات چیت کرنے کے لیے. خان صاحب کے وزیر خارجہ تو وہ صرف اپنے دربار چلاتے نہیں ہیں یا اس کے بعد یہیں پر اپوزیشن کو جوابیں دیتے نہیں ہیں, اور خان صاحب خود نے تو داخلی محاذ میں بھی ناکامیاں جو ہیں وہ عمران خان کے دامن میں, اور خارجی محاذ پر بھی میں سمجھتا ہوں ناکامیاں جو ہیں وہ عمران خان کے دامن میں. بلاول بھٹو زرداری نے آ کے کوشش کی ہے دنیا سے اپنے تعلقات بنانے کی, دنیا کو یہ بتانے کی کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے اور پاکستان جو ہے ایک ترقی پسند روشن خیال معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اس نے دنیا میں جا کے بتایا. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی خان صاحب نے دہشت گردوں کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ معاملات سیٹلمنٹ کرنے کی باتیں کی اور کہا طالبان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور اب خان صاحب جو ہیں حالیہ دہشت گردی کو موجودہ حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے 52% دہشت گردی بڑھ گئی ہے اور میں نے تو سیاحت کا مرکز بنا دیا تھا ملک کو. تو یہ جو الزامات در الزامات چل رہے ہیں دونوں جانب سے, اس سے کیا حاصل ہو پائے گا؟ کم از کم دہشت گردی کے معاملے کو لے کر تو فریقین کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ دہشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ساری جو پولیٹیکل پارٹی ہیں, حکومت والی بھی اپوزیشن والی بھی, یہ بیٹھ کے بات کریں اور یہ حل نکالیں اور یہ بتائیں کہ کون سی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں جائے, کون کون لوگ جائیں, جا کے طالبان سے بھی بات کریں. اور وہ طالبان جو ہے ان کا کافی اثر ہے ٹی ٹی پی پر, جو تحریک طالبان پاکستان ہے, وہ ان سے بات چیت کریں تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے. ملک کے مفاد میں بھی خان صاحب کو بات کرنی چاہیے. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو بے شک جو مرضی ملک میں ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ یہ دہشت گردی کے جو اچھا سر بریک لینے کا کہہ رہے ہیں مجھے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور ذرا واپس آئیں گے تو خان صاحب نے اور بھی باتیں کی ہیں اور پنجاب اور کے پی اسمبلی کا مستقبل کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, تو ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین خان صاحب نے آج کور کمیٹی اجلاس سے بہت سی باتیں کی ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. سجاد ترین صاحب سر فرمائیے گا, پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے جو معاملات ہیں تحلیل کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی خان صاحب نے بات کی ہے, غور کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے 11 جنوری کے بعد ان دونوں اسمبلیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ خان صاحب کیوں اتنا پر امید ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پہلے ہماری بڑی بدقسمتی ہے پاکستانی قوم کی کہ یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ان کو اپنے معاملات اپنی اسمبلیوں میں, اپنے پارلیمان میں طے کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ وہاں بیٹھ کے بات چیت کریں. یہ وہاں ناکام ہو گئے ہیں, یہ اپنے معاملات عدالتوں میں لے جاتے ہیں. پھر عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں, جس کے حق میں آتا ہے وہ بغلیں بجاتا ہے اور جس کے خلاف آتا ہے وہ پھر تنقید کرتا ہے اور پھر وہ ججز پر بھی تنقید کرتے ہیں. بھئی آپ پہلے اپنے معاملات اگر خود حل کر لیں تو عدالتوں کو اس میں مداخلت ہی نہ کرنی پڑی. آپ عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں یہ معاملات لے کے؟ جب یہ نہیں معاملات حل کر پاتے تو پھر معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں, پھر ان عدالتیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. اب خان صاحب جو ہیں, خان صاحب کو یہ ایک خواہش ہے ان کی کہ پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, لیکن پرویز الہی صاحب کبھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. وہ پاکستان کے ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے. ہم نے اپنے ایم پی ایز کو فنڈز جاری کیے ہوئے ہیں. دیکھیں فنڈز ایک دن میں جاری نہیں ہوتے, فنڈز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں. وہ فنڈز جائیں گے ان کے حلقوں میں, وہ کوئی کام کریں گے, کوئی لوگوں کو نوکریاں دیں گے, کوئی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, تو اگلے الیکشن لڑنے کے وہ قابل ہوں گے. چودھری پرویز الہی کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہوگی اور کوشش بھی یہ ہوگی کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں. یہ مجھے اس لیے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب پرویز الہی صاحب کو آصف علی زرداری نے بنایا تھا پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں, جب وہ رات کو دعا خیر آصف علی زرداری سے کر کے اور صبح چلے گئے تھے عمران خان کے پاس, یہ اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت بھی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے سامنے یہی اپنا موقف رکھا تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اسمبلی اپنی مدت پوری کریں, اسمبلی پہلے نہ وقت سے پہلے نہ توڑی جائیں. کیونکہ اس وقت نون لیگ میں کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بس 2 مہینے میں آئین میں ترمیم کر کے اسمبلیاں توڑ دی جائیں. ایک پوائنٹ آف ویو اس وقت تھا, لیکن پرویز الہی صاحب نے جب یہ بات کہی تو آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے بات کر کے ان کو یقین دہانی کرائی تھی. تو سب سے پہلے ان کا ہی مطالبہ تھا اسمبلیاں توڑنا. چودھری پرویز الہی کو یہ کہہ دینا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے ممکن نہیں ہے. چودھری پرویز الہی کوئی اور قانونی اس میں چیزیں سامنے لے آئیں گے, اپنے ذریعے نہیں کسی اور
لوگوں کے ذریعے لے آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ فوری الیکشن ہو جب تک کہ آئی ایم ایف کے سر خان صاحب تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپریل تک جاری ہے. جی خان صاحب تو فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل تک نظر آتی ہے انہیں معاملات سیٹل کرتے ہوئے. نہیں دیکھیں بات بھی یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے نا. وہ کہتے رہے جی اپریل تک ہے, مارچ تک ہے. ابھی پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ مارچ اپریل میں مئی میں انتخابات ہو سکتے ہیں, بات چیت جاری ہے. یہ دیکھیں ایک چیزیں تو ایسا وہ ہوتی ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں. پس پردہ ہونے والی چیزیں میرے بھی ذاتی علم میں ہیں, لیکن وہ باتیں ابھی کیونکہ فائنل نہیں ہوئی لہٰذا ان کے بارے میں آن ایئر بات ابھی نہیں کرنا چاہتا. کچھ چیزیں ہیں جو پس پردہ طے ہو رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اپریل میں ہوگا, ایسا کوئی بات نہیں. یہ الیکشن اگر ہوئے بھی تو یہ اگست کے بعد ہوں گے. یعنی پھر آپ نے صدر پاکستان کی بات کی ہے کہ انہوں نے بھی تجویز دیا انتخابات کی, حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پس پردہ جو معاملات ہیں وہ ابھی تک مفاہمتی عمل جاری ہے. جی بالکل, وہ بالکل جاری ہے, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپریل میں الیکشن والی جو ہے نا کوئی بات نہیں ہے. نہ ہی حکومت جو ہے وہ اپریل میں انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوگی. انتخابات ہوئے بھی تو بجٹ کے بعد ہوں گے, کیونکہ مارچ میں رمضان شروع ہو جائے گا, اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ہے, پھر بجٹ بنے گا, اور بجٹ کے بعد اگست میں کہیں جا کے کوئی انتخابات کی بات ہو سکتی ہے. اگست ستمبر سے پہلے انتخابات یہ بالکل حکومت نہیں کرائے گی. بریک لینے کا کہہ رہے ہیں مجھے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور ذرا واپس آئیں گے تو خان صاحب نے اور بھی باتیں کی ہیں اور پنجاب اور کے پی اسمبلی کا مستقبل کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, تو ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین انتخابات کو لے کر حکومت اور اپوزیشن کے پس پردہ مفاہمتی عمل ابھی بھی جاری ہے. سجاد ترین صاحب کے مطابق, سجاد ترین صاحب صدر مملکت کے کردار کی بات کی آپ نے, جس طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو آج کی دن میں ان کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ تہلکہ خیز رہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایوان صدر میں جو باتیں ہوئیں اور پھر صدر صاحب نے جو بیان دیا 2018 کے انتخابات کو لے کر, سینٹ کے الیکشن کو لے کر, جنرل باجوہ صاحب کی مدد کو لے کر, تو پھر ایوان صدر میں کیوں دوڑیں لگ گئیں اور دوبارہ سے اس کی تردید کرنا پڑ گئی؟ دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جب عوام کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا عوامی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں, اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو آپ کا عہدہ ہے, آپ کا منصب ہے, اس کے منافی آپ نے باتیں کی ہیں, تو پھر وہ بھاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میڈیا والوں نے ہماری باتیں توڑ موڑ کے چلائی ہیں, میڈیا والوں نے ایسے, وہ ذمہ داری میڈیا والوں پر ڈال دیتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں وہ اعتراف ہے جو صدر عارف علوی نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ نے بھی حمایت کی, اور جو باتیں انہوں نے بیان دی پھر اس پر کیونکہ جب دباؤ آیا تو پھر اس نے وضاحت ایوان صدر نے جاری کر دی. یہ بات اس دن جس دن عمران خان صاحب منتخب ہو کے آئے تھے, پہلے دن قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا تھا, تو بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کے اینڈ میں یہ بات کہی تھی. ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سلیکٹ وزیر اعظم ہے, ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو آج وہی بات جو ہیں وہ صدر عارف علوی لیکن سر وہ ساتھ چلنے کو تیار بھی تو تھے, انہوں نے یہ بھی تو ساتھ میں کہا تھا ہم ساتھ چلیں گے. جی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا, جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو 17 سیٹوں پر محدود کر دیا گیا تھا اور میاں نواز شریف کے پاس 2/3 اکثریت آئی تھی, تو اس وقت بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا گڈ لک نواز شریف, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ پاکستان کے آئین قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہی کہتی ہے, لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ سلیکٹ ہیں لیکن ہم چلیں گے ساتھ. لیکن خان صاحب نے تو پھر جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کے صدر ہیں, کو پی ٹی آئی کراچی کے کارکن نہیں ہیں, وہ اب ملک کے صدر ہیں, اور ان کو بطور صدر یہ سوچنا چاہیے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بیانات دے رہے ہیں, کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے جو ہیں وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں, بلحاظ عہدہ جو ہے آئین کے مطابق, ان کو اب یہ سوچنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے. سر وہ تو بہت سے بیانات دے چکے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ بہت بیانات دے چکے ہیں, ایک ٹی وی انٹرویو بھی دے چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرے تو بیان کو توڑ مروڑ کر لیا گیا, پتہ نہیں میں نے کیا کہا اور ان لوگوں نے کیا سمجھا, ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. لیکن سر اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ خان صاحب اور جنرل باجوہ کے جو تعلقات ہیں نہ جانے کب خراب ہوئے, میں تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کا
تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کب اور کیسے خراب ہوئے؟ دیکھیں اس بارے میں نے کیا تجزیہ دینا ہے، خود عمران خان نیازی صاحب نے یہ کہا کہ جب ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ جنرل فیاض حمید کو بطور ڈی جی ایس آئی اب ان کا جو ہے ٹرن اوور پورا ہو گیا ہے، ان کا ٹائم پورا ہو گیا، ان کو ٹرانسفر کرنا ہے، تو خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کو ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ وہ مطلب میں سمجھتا ہوں ایک سمجھ لیں نقطہ آغاز ہے جن پہ اختلافات، اس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال آپ دیکھ لیں، عمران خان کے زمانے میں کیا ہوئی، دیکھیں پاک فوج جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں تھا، پاک فوج جو ہے وہ تمام کور کمانڈرز اور تمام جو فوجی ہیں ان پر مشتمل فوج کا نام پاک فوج ہے۔ تو وہ سب وہ سوچ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کو جو ٹائم دیا گیا، اس کے ان کی حمایت کی گئی اور سب کچھ ان کو ان کے اعتماد میں ہونے کے باوجود، ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ملک جو ہے وہ ترقی کرنے کی بجائے ملک جو ہے وہ اور پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، جس کے بعد پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا رول جو ہوگا ایک نیوٹرل کا ہوگا۔ وہ جیسے ہی نیوٹرل ہوئے تو 3 سے 4 مہینے کے دوران اپوزیشن نے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکال دیا۔ اب وہ باہر چلے گئے ہیں، اب ان کو ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ عمران خان کے لیے الیکشن جیتنا اب میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا آسان ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو 2018 میں ماحول ملا تھا اب وہ ماحول نہیں ملے گا۔ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو یہاں تک لائے، آر ٹی آئی سسٹم بیٹھا گیا، وہ تو سارے ریٹائر ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ اب نئی جو قیادت آئی ہے اس کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کو لانا ہے، کس کو، ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور موجودہ حالات میں جب سب لوگ جائیں گے انتخابی کمپین کریں گے، سب لوگ میدان میں جائیں گے تو عوام جس کو چاہیں گے ووٹ دے دیں گے۔ اب خان صاحب وہ بھول جائیں کہ آر ٹی ایس سسٹم رات کو بیٹھ کے خان صاحب کو ساری صورتحال کو بھولنا بھی پڑے گا۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ناظرین بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے تو صدر صاحب کے بیانات کو لے کر حکومتی وزراء کے بھی بیانات سامنے ہیں، اس پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور مدد کی بات ہو رہی ہے، کس نے کس کی مدد کی، کون کس کی مدد کر رہا ہے اور کون کس کی مدد کرتا رہا۔ سجاد ترین صاحب، وفاقی وزراء کے بھی بیانات سامنے آئے صدر پاکستان کے بیان کے بعد، اور شیری رحمان صاحبہ تو مطالبہ کرتی نظر آئیں کہ پی ٹی آئی کو کیونکہ ثابت ہو گیا کہ یہ سلیکٹڈ ہے صدر پاکستان کے بیان کے مطابق، تو پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینی چاہیے۔ تو سر وضاحت تو آ گئی، انہوں نے کہا یہ سارا خود ساختہ ہے اور من گھڑت ہے اور سیاق و سباق سے ہٹ کے نقل کیا گیا۔ دیکھیں جو باتیں صدر عارف علوی صاحب نے کہی ہیں وہ باتیں تو درست تھیں اور انہوں نے درست انداز میں کہیں، لیکن جب حکومتی وزراء شیری رحمان اور خواجہ آصف ان کی طرف سے ریئیکشن سامنے آیا تو اس دفعہ پھر یہ ظاہر ہے کچھ اداروں کی جانب سے بھی صدر صاحب کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے وضاحت جاری کر دی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے بہت ایک عرصہ ہو گیا ہے جرنلزم کرتے ہوئے، یہ سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے بیان جاری کر دیتے ہیں، جب ان پہ دباؤ آتا ہے پھر وضاحتیں کرتے ہیں اور پھر ساری باتیں میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ صدر پاکستان نے جو کچھ کہا پہلے وہ بالکل ٹھیک کہا، جو انہوں نے وضاحت جاری کی یہ اس پر ان کی مجبوری تھی، اور وہ مجبوری پہ ایوان صدر کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ صدر صاحب کا بیان کی وضاحتیں چلواتے رہے ہیں کہ جی یہ بیان چلا دیں، یہ بیان چلا دیں۔ بات یہ ہے جو حقیقت ہے وہ تو صدر صاحب نے بیان کر دی، اب 101 وضاحتیں نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہے کہ صدر عارف علوی نے بھی وہی بات کی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن کی تھی۔ تو اب خان صاحب کو سلیکٹ کرنے کا ماحول نہیں مل رہا۔ دیکھیں آج آپ انتخابات کرا دیں، خان صاحب کہتے ہیں انتخابات، اگر خان صاحب انتخابات میں ہار جائیں تو وہ تو نہیں مانیں گے انتخابات کو، کیا پھر انتخابات نہیں ہوں گے؟ خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسے انتخابات کرائیں جس میں وہ جیت کر آ جائیں۔ جن انتخابات میں خان صاحب نہیں جیتیں گے مجھے یہ یقین ہے کہ خان صاحب اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اس کا کیا کیا جائے، اس کی ذمہ داری کون دے گا؟ ہر وقت ملک میں انتخابات تو نہیں ہو سکتے، پہلے معاشی حالت ہماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر ہم کروڑوں اربوں روپے انتخابات پہ لگا دیں، یہ کوئی بات نہیں ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو اس انداز میں سیاست کرنی ہوگی جیسے دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، وہ اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں، ایک پریشر گروپ نہ بنائیں، پریشر گروپ والے کام نہ کریں۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے۔ سر 26 نومبر کے بعد تو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب پریشر گروپ کی بجائے جو ہے سیاسی ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پریشر گروپ واپس بننا چاہ رہے ہیں، وہ عوامی جتھوں کے ذریعے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ خان صاحب کی جو کوشش تھی وہ خان صاحب کو
पता चल गया कि जब लोग जो हैं वो अपनी पोस्टों से रिटायर होके अपने घरों को चले गए, तो आपने देखा ना वो धरना, वो 25 लाख लोग, वो सारा। खान साहब तो आए थे यहाँ इस्लामाबाद धरना देने के लिए, और खान साहब ये हुकूमत को घर भेजने के लिए आए थे, खुद अपनी असेंबलियों के इस्तीफों का ऐलान करके चले गए। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस्तीफों का ऐलान करने और असेंबलियां तोड़ने में मुखलिस नहीं है। अगर ये मुखलिस होते तो उसी दिन, जिस दिन इनके पिंड रावलपिंडी में इस्तीफों को लेकर तो वो आज भी मजम्मती बयान जारी कर रहे हैं कि परवेज अशरफ साहब जा रहे हैं और मैं इसकी मजम्मत करता हूं जी बड़ी। तो इस्तीफे कबूल कर लें। बात ये है, मैं अर्ज करूं कि बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा जो हैं, मैं परवेज अशरफ साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं उन लोगों का अब नाम नहीं लेना चाहता ऑन एयर, वो लोग वहां बैठ के राजा परवेज अशरफ साहब को कह रहे थे कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया। और ये बात तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बताई है कि ये तनख्वाहें ले रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस्तीफा जिन्होंने दिया उनको, उनका हक बनता है कि वो तनख्वाहें लें। हुकूमत ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में बता दी है कि जनाब ये तनख्वाहें ले रहे हैं, सारी मराहत ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों लाजिज नहीं उन्होंने छोड़े, लाजिज में रहते हैं, वो सरकारी रैशगाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर इस्तीफे भी। और जब राजा परवेज अशरफ साहब बैठे हुए थे, इनको फोन करते थे सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक इनके इंतजार में सही। सजाद तरीन साहब, वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, बयानात की सियासत तो चल रही है, लेकिन सियासी ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा वो आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मुझे और सजाद तरीन साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।